Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ। उस इजलास में पाकिस्तान के सैलाब की सूरत हाल भी डिस्कस हुई और वज़ीर आज़म हाउस की जो ऑडियो लीक्स हैं उस हवाले से भी एलामिया में बताया गया कि बातचीत हुई और एलामिया में ही कहा गया कि इस हवाले से एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है जिसकी सदारत राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला करेंगे और इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाज़रीन पाकिस्तान का कहा जाता है कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है और इस फोरम की सरबराही करते हैं वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा भी होते हैं, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं, चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान। और इसकी सदारत कौन कर रहा था? सदारत इसकी कर रहे थे शहबाज शरीफ, जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में फ़र्द जुर्म आयद होनी थी और चंद सहूलतकार, चंद साजिशों की मदद से वो बाकायदा तौर पे इक़्तिदार में आए और ये केस उसके बाद से जो सूरत हाल है नाज़रीन वो आपके सामने के चल नहीं रहा। और जो फ़ैसला किया गया कि राना सनाउल्लाह इस कमेटी की, हाई पावर्ड कमेटी की सरबराही करेंगे, तो इससे एक दो मतलब निकाले जा सकते हैं और तज्जिया किया जा सकता है कि फ़ौजी क़यादत ने कहा है कि जी हमें इससे बाहर रखें और आपने जो भी इसमें गंद घोलना है, जो भी आपने चीज़ें करनी है अपने सियासी मकासद के लिए, उसको आप उसी तरह से ले के चलेंगे। और राना सनाउल्लाह नाज़रीन जो वज़ीर दाखिला हैं, ये वही शख्सियतें जिनका नाम मॉडल टाउन के केस में भी आया था। बाकायदा इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उसमें इनके हवाले से कुछ रोल एट्रीब्यूट किया गया था, लेकिन मॉडल टाउन के लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो पीएम ऑफिस की जो ऑडियो लीक्स हैं, इस पे क्या वाकई कोई चीज़ निकलेगी? मेरी ज़ाती राय इस हवाले से ये है कि ये मिट्टी पाव प्रोग्राम हुआ है और इस पे आगे मज़ीद कार्रवाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो सारे किरदार हैं इसमें वो सबको पता है कि कौन से किरदार हैं, कौन क्या कार्रवाइयाँ डालता है और ये ऑडियो लीक्स कैसी हुई, क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक्स का धंधा पिछले कुछ अरसे से चल रहा है। अगर इस पे वाकई कार्रवाई करनी होती और नेक नियति होती तो जिस दिन पहली ऑडियो लीक्स आई थी तो उसी दिन कोई इंक्वायरी हो जाती। जिस दिन शौकत तरीन साबिक वज़ीर ख़जाना और तैमूर झगड़ा जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी ऑडियो लीक आई तो उस पर बाकायदा तौर पे नून लीग के कायदीन ने भंगड़े डाले और इल्ज़ामात लगाए और फिर FIA ने शौकत तरीन को बुला लिया, एक नोटिस दिया कि जनाब आएँ पेश हों। उन्होंने ये नहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की कि जनाब ये शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की ऑडियो लीक कैसे हुई। उन्होंने कहा जो IMF के हवाले से आपका स्टैंस है, एक सियासी स्टैंस है जो कि शौकत तरीन TV पे भी बताते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताती रही, उस हवाले से आए कि जनाब आपने ये क्या करने की कोशिश की है। जी हाँ, ये वही स्टैंस था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर इनके इत्तेहादी अपोजिशन में थे तो इमरान खान की हुकूमत PTI जब IMF के साथ डील कर रही थी तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जनाब ये तो PTI IMF बन गया और उस वक्त एग्जैक्टली उसी तरह से इन्होंने मुखालफत की थी जिस तरह PTI ने अब मुखालफत की। तो ये मामलात आगे चलेंगे नाज़रीन। मैं ख्याल इस मिट्टी पाव प्रोग्राम की एक और मिसाल अगर आप लेना चाहें तो डॉन लीक्स का वाक़या हुआ नाज़रीन। डॉन लीक्स के जो तमाम किरदार थे वो बेनकाब भी हुए। उस हवाले से हमारे तहकीकाती इदारों ने बड़ी ज़बरदस्त तफ्तीश भी की, वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी बनी और उसमें MI शामिल थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर अफसरान इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे और उन्होंने नाज़रीन जो रिपोर्ट दी और हमने जब उन रिपोर्ट्स के तक ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई लेकिन जो ज़राए ने बताया कि इसमें बाकायदा तौर पे CDRs निकली थी, CDRs के चार्ट बने और फिर मरियम नवाज़ किस किस को कॉल कर रही थी जब ये डॉन लीक्स हुआ, वो सारा चार्ट भी उसका हिस्सा था। लेकिन फिर इसहाक डार ने उस वक्त भी एक कार्रवाई दिखाई थी और जी देखें बेटियां तो सांझी होती हैं, निकाल दें, और फिर उस पर बाकायदा मिट्टी डाल दी गई। हालांकि जब पहला नोटिफिकेशन एक्शन का इस हवाले से हुआ था तो ISPR की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट आया था कि दिस नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को डील करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने फिर जब दोबारा इस पे कुछ स्टैंड लिया तो ISPR दोबारा बैकफुट पे गया और ISPR ने एक और ट्वीट की कि जी हुकूमत ने जो कर दिया। लेकिन अगर नाज़रीन आप ये नोटिफिकेशन देखें तो इसमें एक और शख्सियत का नाम आता है तारिक फातमी। उस वक्त उनका ओहदे से बाकायदा तौर पे उन्हें हटाया गया और जब दोबारा अब शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन उन पे मनी लॉन्ड्रिंग की फ़र्द जुर्म आयद होने आते ही उन्होंने उन्हें एडवाइज़र फॉरेन अफेयर्स के पोर्टफोलियो में दोबारा एंट्री दी, लेकिन फिर उन्हें वो भी हटाना पड़ा।
جو ڈان لیکس کے معاملے پہ ناظرین باقاعدہ مٹی ڈالی گئی، اسے بند کیا گیا، اور اگر ڈان لیکس پہ ایکشن ہو جاتا اس وقت تو کیا دوبارہ پی ایم آفس سے کوئی چیز لیک ہوتی؟ ڈان لیکس میں ایشو کیا تھا؟ اس وقت جنرل راحیل شریف، لیفٹیننٹ جنرل رضوان اور دیگر نے جو گفتگو کی تھی سیکیورٹی معاملات پہ، وہ باقاعدہ طور پہ لیک کی گئی تھی۔ تو اگر نپ دا ایول ان دا بڈ اس وقت ہوا ہوتا تو کیا آج یہ آڈیو لیکس آ رہی ہوتی؟ شاید نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب بھی نون لیگ حکومت میں ہوتی ہے تو پی ایم آفس اتنا لیک کرنا کیسے شروع کر دیتا ہے؟ کیا یہ جو عمران خان اور اعظم خان کی جو انہوں نے آڈیو لیک کی، کہیں اس کے پیچھے اور مقاصد تو نہیں ہے؟ جو شہباز شریف، مریم کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، پھر دیگر وزراء کی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے کہ نون لیگ یوگ کے دور میں یہ تمام لیکیجز یہاں سے ہونا شروع ہوتی ہیں؟ تو پاکستان میں ناظرین جب بھی یہ ہائی پاورڈ کمیشنز اور انکوائریز بنتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی ڈالو۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب اب یہ تحقیقات کریں گے کس طرح سے کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے تو اس وقت بھی تحقیقات نہیں کہ بڑے بلکہ مسکراتے ہوئے بتایا تھا کہ جی عمران خان کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں لیکن وہ ہم نے ریلیز نہیں کی، اور کچھ صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ انہیں دکھائی بھی گئی۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ جناب یہ ویڈیوز بناتا کون ہے، یہ آڈیوز بناتا کون ہے، یہ دھندا گورکھ دھندا کرتا کون ہے؟ شاید تمام سٹیک ہولڈرز کو اس کا علم ہے، اور آئین کا آرٹیکل 14 جو اس حوالے سے کہ پرائیویسی آف دا ہوم اور ڈگنیٹی آف مین اس کا خیال رکھا جائے گا، وہ بلیٹنٹلی وائلیٹ ہو رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ 2017 میں سپریم کورٹ میں جو ریکارڈ پیش ہوا اس میں پتہ لگا کہ جی اتنے ہزار کالز ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ریکارڈ کرتی ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو کیس چلا تھا، حکومت باقاعدہ اس ایشو پہ برخاست کی گئی کہ ان کی حکومت جج صاحبان کی آڈیو کالز ریکارڈ کرتی تھی، اور وہ حکومت برخاست ہوئی اس بات پہ، اور اس کے بعد اب اسے نارمل لینا شروع کر دیا کہ جی چلیں یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کیا سوال کرنا کہ جی یہ کون آرٹیکل 14 کی وائلیشن کر رہا ہے پاکستان میں، وہ سوال نہیں آتا۔ اب عمران خان اور اعظم خان کی آڈیو ناظرین جس طرح سے ریلیز کی گئی، اس میں باقاعدہ سب ٹائٹلنگ بھی کی گئی، یہ ہیکر کی طرف سے ریلیز نہیں ہوئی، اور سب ٹائٹلنگ میں بھی ڈنڈی ماری گئی، بالکل اسی طرح ڈنڈی ماری گئی جس طرح کیلیبری فونٹ کا ایک ایشو بنایا گیا، جعل سازی کا ایک قطری خط ایک باقاعدہ طور پہ جعل سازی سے پیش کیا گیا، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ پورا مقصد یہ ہے کہ جی وہ جو سائفر ہے ریجیم چینج آپریشن پہ پی ٹی آئی اور عمران خان کہہ رہے ہیں وہ تو ایسی چیز نہیں، لیکن کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو وہاں پہ آخر میں آ کے جہاں پہ عمران کہہ رہے ہیں ہاں یہ عمران خان کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے، تو اس کو کہہ رہے ہیں ہاں اس کو سازش بنا دو، تو وہاں بھی ٹیمپرنگ کر کے پاکستانی قوم کے ساتھ جھوٹ بولنے کی باقاعدہ طور پہ کوشش کی گئی۔ اب اس سے کچھ نکلے گا جو رانا ثناء اللہ نے انکوائری کرنی ہے؟ میری ذاتی رائے تو ہے کہ اس حوالے سے اس میں کچھ نہیں نکلے گا، اور اس کی وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ناظرین 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا، ایبٹ آباد پہ باقاعدہ امریکی آئے اسامہ بن لادن کو مار دیا، اور اس کے بعد بھی ہم نے ایک ایبٹ آباد کمیشن بنایا تھا، اس ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی۔ جیسے اعلامیے میں کہا گیا کہ جی سائبر لاز ہم بنائیں گے، سائبر پالیسی بنائیں گے، جو ایبٹ آباد پہ حملہ ہوا تھا اسامہ بن لادن کو مارا گیا، اس وقت بھی اسی طرح کی ڈیبیٹس ہوئی تھی، کابینہ کے فیصلے آئے تھے، پارلیمان کی جو ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے منٹس ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں کہ ہماری جو سائبر تھریٹس ہیں اس حوالے سے ہمیں پالیسی بنانی، اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا کہ جی این ایس اے جو امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ پاکستان میں سپائنگ کر رہے ہیں، اور یہ رپورٹس آئی تھی کہ امریکہ کا جو ٹارگٹ کنٹریز ہے 3 جہاں پہ سب سے زیادہ این ایس اے سپائنگ کرتا ہے، دیکھتا ہے چیزیں، اس میں چائنا، ایران اور پاکستان شامل ہیں، اور اس میں جتنی بھی ہم نے اس وقت پالیسیز بنائی تھی سول ملیٹری قیادت نے، اس کا کیا ہوا؟ پھر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ کا کیا ہوا؟ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ آج تک ریلیز نہیں کی گئی، اور وہ اس کی ایک کاپی پھر الجزیرہ پہ آئی، اور اس میں کچھ چیزیں ہمیں پتہ لگی کہ یہاں پہ ہوا کیا ہے، سیکیورٹی لیپسز کیسے ہوئے ہیں، لیکن اس پہ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا۔ ایک اور مثال ناظرین آپ لے لیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 1971 کے واقعے پہ بنی کہ ہمارا مشرقی پاکستان، ایسٹ پاکستان ہم سے الگ کیسے ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، جو بند کمروں میں اس وقت فیصلے ہو رہے تھے ذمہ داران کون تھے، اور انہی بند کمروں میں جو ذمہ داران تھے جنہوں نے فیصلے لیے، جن پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس کی ایک کاپی انڈیا سے ریلیز ہوئی، پاکستان میں آج تک ریلیز نہیں ہوئی، وہاں سے پتہ لگا کہ بند کمروں میں جو فیصلے ہو رہے تھے، جو پالیسیز بنائی جا رہی تھی، وہ ذمہ دار تھیں، ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، لیکن وہ رپورٹ بھی پبلک نہیں کی گئی۔ حامد میر صاحب پہ ناظرین حملہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس حوالے سے بھی ایک کمیشن بنا تھا باقاعدہ طور پہ،
میں نے خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک پٹیشن فائل کی اور جسٹس محسن اختر کیانی نے اس وقت حکومت سے پوچھا کہ جناب اس رپورٹ کو پبلک کر دیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت، تو کابینہ نے کہا نہیں جی، نیشنل سیکیورٹی اور قومی مفاد میں ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے۔ کیوں پبلک نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر شاید پبلک کرتے تو پتہ لگتا کہ حامد میر پہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ کون لوگ تھے، کس نے اس کی پلاننگ کی، کہاں پہ پلاننگ ہوئی، اور پھر حامد میر پہ باقاعدہ اس وقت حملہ کیا گیا اور حامد میر اس میں اللہ کے کرم سے بچ گئے، اور یہ والی رپورٹ بھی پبلک نہیں کی گئی۔ تو اب کیا رانا ثناء اللہ جو رپورٹ بنائیں گے وہ پبلک ہوگی؟ میرا نہیں خیال کہ پبلک ہوگی، کیونکہ ڈان لیک لے لیں آپ، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لے لیں، ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ لے لیں، جو کمیشنز پاکستان میں بنے ان کی رپورٹس پبلک نہیں ہوئی۔ چند رپورٹ صرف پبلک ہوئی عمران خان کے دور میں، جس میں شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے، ویٹ سکینڈل کی رپورٹ ہے، پیٹرولیم کرائسس کی رپورٹ ہے۔ ایک رپورٹ عمران خان کے دور میں بھی پبلک نہیں کی گئی اور اس میں بتایا گیا جی ہمارے قومی مفاد میں اس کو پبلک نہ کیا جائے، آئی پی پی کمیشن رپورٹ، اس کی ایک کاپی ہمارے پاس آ گئی تھی جو ہم نے باقاعدہ طور پہ ناظرین پبلک کی، اور اس میں جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ چند کارٹلز، چند مفاد پرست اپنے فائدے کے لیے پاکستانی قوم جو مہنگے بجلی کے آپ بل دے رہے ہیں وہ کس وجہ سے دے رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ کو بھی چھپا لیا گیا، کیونکہ اگر وہ رپورٹ پبلک ڈومین میں آتی تو پتہ لگتا کہ جناب یہ جو قومی مفاد کی میٹھی گولی قوم کو دی جاتی ہے اس کے پیچھے چند خاص مخصوص لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، سوال یہ بنتا ہے یہاں پہ کہ جب بھی نون لیگ اقتدار میں ہوتی ہے تو انہی کے دور میں چیزیں لیک کیوں ہوتی ہیں؟ کیا وزیر اعظم ہاؤس واقعی سیکیور ہے؟ 31 مارچ 2022 کو جو عمران خان کی زیر صدارت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت بھی شاید آرمی چیف کو یہ احساس تھا کہ یہاں پہ کنورسیشنز ریکارڈ ہوتی ہیں، یہاں سے لیک ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان کنورسیشنز کو سن رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اہم ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ بات چیف آف دا آرمی سٹاف نے ڈاکٹر شیری مزاری نے جب چند سوالات اٹھائے تھے ریجیم چینج کے حوالے سے، ڈونلڈ لو کے خط کے حوالے سے، تو اس کے جواب میں چیف آف دا آرمی سٹاف نے یہ بات کی تھی۔ وہاں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بھی چند باتیں کی تھی اور چند انتہائی اہم سوالات اٹھائے تھے۔ میں چند ذرائع سے بات کر رہا ہوں ناظرین اس حوالے سے، اور ایگزیکٹ اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے کیا بات کی، آرمی چیف نے کیا بات کی، ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا بات کی، وفاقی وزراء نے کیا بات کی۔ کوشش کریں گے کہ جیسی وہ معلومات ہمیں ملتی ہیں ریجیم چینج آپریشن کے حوالے سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں باقاعدہ طور پہ، اور آپ کے علم میں آئے کہ کس طرح سے این ایس سی میں جو باتیں ہوئیں اس وقت باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر کا ایک پبلک سٹینس بھی اس حوالے سے سامنے آیا، اور پھر جو پریس ریلیزز اس وقت سامنے آئے جس میں کنفرم کیا گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی۔ عمران خان کی پرائم منسٹر آفس کی جو آڈیو ناظرین ریلیز کی گئی ہے اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہے، اور اس میں 2 نمبری اس طرح سے ڈالی گئی ہے کہ اس کے ٹیکسٹ کو باقاعدہ چینج کیا گیا ہے ٹرانسلیشن میں، تاکہ پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جائے۔ پاکستانی عوام بالکل بے وقوف نہیں ہے، جو کیلیبری فونٹ میں جس طرح سے کارروائیاں ڈالی گئیں، قطری خط جس طرح سے پیش کیا گیا، اسی طرح کی کارروائی ڈالی گئی اس آڈیو لیک میں جو اعظم خان اور عمران خان کے حوالے سے تھی۔ عمران خان اس میں کہہ رہے ہیں تو پھر یہ تو سازش ہوئی، اور اس کو تبدیل کر دیا گیا کہ جی اسے سازش بنا دو، اور جو بھی اس میں باتیں ہوئی وہ پھر 28 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی تھی فارن سیکرٹری کی، یہ باقاعدہ کنفرم کر رہی ہے یہ آڈیو لیک کہ نون لیگ نے جو اپنی طرف سے سازش کی تھی وہ الٹا ان کے اپنے گلے پڑ گئی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.